अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप यूट्यूब पॉडकास्ट देख रहे हैं। हमारी पॉडकास्ट आप देखते रहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज की पॉडकास्ट की एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ बिज़नेसमैन, कराची और पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, चाहे वो कम्युनिटी लीडरशिप हो, चाहे वो बिज़नेस लीडरशिप हो, चाहे वो फ़िलैंथ्रोपी हो, यानी कि समाजी एक्टिविटी हो, उन सब में जाना पहचाना नाम मेरे साथ मौजूद है अफ़ज़ल चामड़िया साहब, जो कि इस वक्त सैलानी बोर्ड के चेयरमैन एजुकेशन हैं। इसके अलावा सैलानी के अंदर वो चेयरमैन एडवाइज़र टू द चेयरमैन ऑफ सैलानी हैं। तो अफ़ज़ल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए, हमारी दावत को आपने कबूल किया। थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अफ़ज़ल भाई, हम बात को लेके चलेंगे सैलानी से, फ़िलैंथ्रोपी से, आपकी अपनी लाइफ जर्नी से, बिज़नेस लीडरशिप से, कम्युनिटी लीडरशिप में भी आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने डायमेंशन में काम किया, माशाल्लाह, लीडरशिप में आपकी एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाहे मेमन कम्युनिटी में हो, चाहे बिज़नेस लीडरशिप में हो। तो आपका जर्नी किस तरह से स्टार्ट होता है, इसको थोड़ा हाईलाइट करें ताकि दूसरे लोग सुने, उनको आइडिया हो कि किस तरह एक्सरसाइज होती हैं चीज़ें और इम्प्लीमेंट किस तरह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने पॉडकास्ट की, और आज हम मौजूद हैं। जहाँ तक बात है कि ये फ़िलैंथ्रोपी या बिज़नेस, तो हम मेमन कम्युनिटी से हैं, और मेमन कम्युनिटी में ये दोनों चीज़ें बहुत आम सी हैं कि मेमन जो है वो बिज़नेस में भी होगा और मेमन जो है वो फ़िलैंथ्रोपी में भी होगा, लाजिम व मलजूम चल रहा है। बिल्कुल। और ये आप पाकिस्तान में देखें या जो भी मेमन पाकिस्तान से बाहर होगा वो इन दोनों चीज़ों में होगा। उसकी सोच यही बनी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही धोराजी के एरिया में रहता था, और वहाँ पर जो है जैसे कि कोई भी मस्जिदों में नियाज़ होती थी तो उसमें फ़िलैंथ्रोपी के उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। फिर होते जो है वो सैलानी वेलफेयर से हमारा रिश्ता जुड़ा, फिर धोराजी एसोसिएशन, मेमन एसोसिएशन से एक रिश्ता जुड़ा, फिर कम्युनिटी के लिए, और फिर आउट ऑफ द कम्युनिटी हमने पूरे पाकिस्तान में हर रंग व नस्ल के लिए काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर इस मुल्क की, मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी वेलफेयर में उसका नाम आता है, और अब ताला ने बड़ी इज़्ज़तें दी हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, इनका एक विज़न था कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना है इस मुल्क में। और जब 2013 आया तो उन्होंने वेलफेयर से बढ़ के सोचा कि क्या आया हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काम करें और इस मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचाए। पहले हमने आम आवाम को फ़ायदा पहुंचाया, 2013 के बाद हमने इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो आईटी का स्टेप लिया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़तें दी हैं। और आज 2024 अक्टूबर है, कमोबेश हमने 2 लाख बच्चा पढ़ाया है प्रोड्यूस और कर दिया है, ताकि ये इस मुल्क को एक रेवेन्यू जनरेट करे और आगे बढ़ाए। अच्छा, सैलानी जो है ना, सैलानी की आइडेंटिटी, आई डोंट नो सैलानी स्टार्ट कब हुआ, मुझे सही से एग्जैक्टली नहीं मालूम, आप वो भी बताएंगे। सैलानी का जो मेन शुरू से टाइटल था वो ये था कि लंगर खिलाना, खाने खिलाना एंड इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो कि बाकी और भी लोग करते हैं, लाइक जेडीसी करता है, और भी इस तरह के बहुत सारे नाम आ गए मार्केट में, एंड दे आर डूइंग, बहुत अच्छी चीज़ है। बट सैलानी ने ना एक बड़ा विजनरी चेंज अपनाया, खाने से शुरू हुआ लेकिन बहुत आगे निकल गया। अब एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने बात की, और आईटी सेक्टर में एक बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है। एंड अभी सैलानी ने मैंने अभी आपकी वीडियो देखी थी, आईटी पार्क जो जैतून अशरफ आईटी पार्क, जैतून अशरफ आईटी पार्क, उसके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी में आईटी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो स्ट्रेटेजिकल विजन है कि खाने से शुरू होता है, एजुकेशन, फिर आईटी डेवलपमेंट, फिर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, और फिर आईटी एक्सपोर्ट को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ सो, मतलब बहुत बड़ा है ये विजन। हाउ, इसमें कौन लोग किस तरह से स्टार्ट करते हैं इसको? जैद भाई, ये सिलसिला था कि देखें, खाना खिलाना है ना, ये जो मैं आपको पहले ही बताऊं कि हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने ये जो इदारा है ना सैलानी वेलफेयर, इसकी जो बुनियाद रखी थी 1999 में,
اور تقوی پہ بنیاد رکھی تھی، ایک سوچ دی 1999 سے 1999 میں. اوکے. اور اس کا جو نام ہے نا سیلانی، یہ نام ہے حضرت خواجہ محکوم الدین سیلانی، جن کا مزار ہے بہاولپور میں سمر سٹے میں. اور یہ جو بزرگ تھے یہ 250 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کے نام سے منسوب ہے یہ ادارہ. اوکے. اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہیں وہاں پر کھانا کھلانے کا رواج عام ہے. ایک میں نے کشور ناہید ایک کالمسٹ ہیں، ان کا ایک میں نے کالم پڑھا تھا کئی سالوں پہلے، جاوید چودھری صاحب نے لکھا تھا ایکسپریس میں، کہ وہ کہتی تھی کہ میں ایک عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے پاس سے گزرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں. تو اس نے کالم کی ہیڈ میں لکھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے، کہ روز ہزاروں آدمی آتا ہے، مطلب یہ شخصیت کچھ تو تھے کہ روز سینکڑوں ہزاروں آدمی آتا ہے. تو انہوں نے لکھا بھی تھا کہ میرے والد کی قبر میرے بھائی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ قبر کس طرف ہے، جبکہ میرا بھائی بھی آج حیات ہے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے والدین کی قبر کدھر ہے، لیکن یہ جو بزرگان دین ہیں ان کا فیضان دیکھیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ جاتے ہیں، کوئی کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے. تو آخر وجہ کچھ تو ہے، کچھ تو ان کے ایسے اعمال تھے کہ رب تعالیٰ نے ان کا نام آج بھی زندہ رکھا ہے. تو ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے انہی کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسا کام کیا کہ ایک تو کھانا کھلانے کا، دیگر علاج کا، سیلانی بے شمار کام کرتا ہے. 15-17 لاکھ افراد کا سالانہ علاج کرتا ہے، روزانہ کم و بیش 2 لاکھ آدمی کو کھانا کھلاتا ہے. ایک بہت بڑے طرز پہ آر او پلانٹ پورے پاکستان میں ہیں. 20,000 فیملیاں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جس کا چلانے کا معاملات کا اس میں کافی تر حصہ سیلانی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اچھا. مانا 600-700 بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اوکے. اتنے بچوں کے لیے دیگر کام ہو رہے ہوتے ہیں. سویٹ ہوم ہے جو جس کو ہم آرفنیج ہاؤس کہتے ہیں، یعنی کہ بے شمار کام سیلانی کرتا ہے. لیکن ہم نے کہا کہ کوئی وہ کام کیا جائے جس سے اس ملک کو، کیونکہ دیکھیں ہمارا سہارا ملے، سہارا ملے، اکنامک کو سہارا ملے، کیونکہ $30 بلین کا اپروکس ہمارا ایکسپورٹ ہے. اس میں سے $16 بلین آ جاتا ہے جو ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل ہے. باقی پھر 4 بلین یا XYZ اسی قریب آ جاتا ہے رائس کا، پھر دوسری چیزیں ہیں. تو $30 بلین جو ہے نا، اور ہمارا امپورٹ بہت بڑا ہے جو شاید 90-95 بلین سے بھی سرپلس اب ہو گیا ہوگا. ریمیٹنس آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی 10-15-20 بلین گیپ رہتا ہی ہے. ہاں، جو یہ ڈیفیسٹ ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں IT ہی کی مدد لینی پڑے گی. کیونکہ ایک کمرے کے اندر اگر 10 بچے بھی بیٹھ کے IT سافٹ ویئر ڈیولپر بن گئے اور انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تو ایک اچھے انداز میں ریونیو جنریٹ ہوگا. اس وقت اعلیٰ حکام سے بھی میری ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ ہم دیگر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا IT کے اندر، ہم اور آپ مل کے اس میں کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی اسی کے اندر پاکستان کی ترقی نظر آ رہی ہے اور آپ بھی اسی شعبے کے اندر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو اب الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر سیلانی نے بہت بڑے طرز پہ IT کے کام کو شروع کر دیا ہے. اچھا، ہم IT پارک بھی ایسے جدید بنا رہے ہیں کہ بچہ آنے کے بعد کہے کہ ہاں یقیناً میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ آنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری کامیابی ہی کا راستہ ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو اچھا اور بہتر ماحول نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اٹریکٹ نہیں ہوگا، تو کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے گا، پروڈیوس نہیں کرے گا. اب ہم اس کو وہاں پر لائے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم صرف $1,000 ایک ایڈمنسٹریشن چارجز اس سے لیتے ہیں. پہلے تو ہم فری پر آتے تھے، پھر لوگوں نے کہا کہ یار کچھ پیسے آپ لیں تاکہ بچے کو بھی احساس ہو کہ میں پیسے دے رہا ہوں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، $1,000 اپنی اسپینڈنگ کی وجہ سے وہ اس کا انٹرسٹ بڑھے، وجہ سے بات ہے. وہ $1,000 فقط دیکھیں، ایک تو کوئی جوس پیتا ہے تو شاید $1,000 کا آ جاتا ہے اب تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ $1,000 دے اور وہ پڑھے. جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہ ایک دم سمجھ لیں کہ ایسا ماحول ہوگا جیسا آپ کو لگے گا کہ ہم ایک ملک سے باہر کسی بہترین جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی ٹیک. اور پھر وہ اس کو ایسے ہی ٹیچرز، فیکلٹی ممبرز بھی ایسے ہی ہوں گے. کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو اس کو لیپ ٹاپ بھی قسطوں پہ دے دیں گے. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں بچہ ہمارے پاس آیا، اگر اس کے گھر کا خرچہ چلانے میں اس کو دشواری ہے ہم اس کو وہ بھی ہیلپ کریں گے. کوئی اس کا بیمار ہے اس کا بھی ہم علاج کروا دیں گے. کوئی شادیاں ہیں گھر میں وہ بھی سیلانی کر دے گا. لیکن اس کو ہم ایک فوکس دیکھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کے اوپر، IT کے اوپر پورا فوکس رکھنا ہے. آپ نے پڑھ لینا ہے کیونکہ آپ کی یہ پڑھائی آپ کی پوری فیملی کو سپورٹ کر دے گی. اور ہمارے پاس بے شمار ایگزامپلز آ گئی. اب یہ کمال کی ایگزامپل کچھ دنوں پہلے ہی آئی ہے. ایک وکیل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا
اور آ کے کہتا ہے کہ وکیل صاحب مجھے ٹیکس کے بارے میں سمجھنا ہے. اب وہ بچہ تھا 14 سال کا. تو وکیل صاحب نے کہا جی بتائیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا $1,40,000 باہر سے آ رہا ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا ٹیکس بنتا ہے. تو وکیل صاحب بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ 14 سال کا بچہ. تو بولا آپ کے پیسے کیسے آ رہے ہیں باہر, ایسا کیا کام بڑا فگر. تو بہرحال انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ ٹائم پہلے سیلانی سے IT کی تعلیم حاصل کی تھی اور میں اپنی پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کیے جا رہا ہوں, میرا $1,40,000 باہر پڑا ہوا ہے جو مجھے یہاں منگوانا ہے. تو وکیل صاحب اتنے انسپائر ہو گئے سیلانی سے, انہوں نے کہا کہ کمال کام کر رہا ہے سیلانی. اچھا یہ ایگزامپلس تو بے شمار ہو گئی. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی بچہ پیسہ کما رہا ہے اس میں سے کیا شاید 10-20% بچہ ہمیں بتاتا ہوگا کہ یہ پیسہ میں نے کمایا, باقی تو جو ہے وہ اپنے اس میں کر ہی رہے ہیں, گرو کرے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا بھی جانا ہوا اسٹینفورڈ یونیورسٹی USA میں, میں اور ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب ہم گئے تھے. ہم نے وہاں پر دیکھا سلیکون ویلی میں یا دوسرے شہروں میں جہاں جاتے تھے وہاں سیلانی کے IT کے بچے موجود ہیں. بائنینس ایک کمپنی ہے UAE میں, دبئی میں, تو اس کا جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, جو چیف سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہ سیلانی کا طالب علم ہے ماشاءاللہ. بائنینس دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے کرپٹو کے اندر, اور اس کا جو ہے چیف سافٹ ویئر انجینئر وہ سیلانی کا اسٹوڈنٹ ہے, جس نے مکمل تعلیم IT کی سیلانی سے ہی لی ہے. جو اس کو تو پہلے کمپیوٹر کھولنا بھی نہیں آتا تھا, اس کو تو کمپیوٹر کھولنے تک سے لے کے سارے معاملات سیلانی نے سکھائے. اب دیکھیں جب انسان کا مفاد کسی چیز کے پیچھے نہیں ہوتا نا تو کامیابی اس کا راستہ بن جاتی ہے. بالکل بالکل. پھر کامیابی اس کے قدموں میں گر جاتی ہے. اور اگر ہمارا کوئی مفاد ہوگا نا, آپ کوئی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو, اگر میں کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں, میرا یہ مفاد ہوگا کہ یار میں اگر فلاں جگہ جاتا ہوں, کسی سے ملوں گا تو اسے اپنا بزنس شروع کر دوں گا, کسی کے پاس جاؤں گا تو وہاں رات کو کھانا کھا لوں گا. یعنی کہ حتیٰ کہ پانی کا بھی یا چائے کا بھی میرا مفاد ہوگا تو آپ یقین کیجئے زید بھائی کامیابی نہیں مل سکتی. یہ آپ کا ویژن کے اندر شامل ہے یہ چیز. بالکل. ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ہم کو ایک سوچ دے دی کہ سیلانی کا کوئی بھی بورڈ ممبر اگر وہ ملک سے باہر جاتا ہے یا وہ شہر سے باہر جاتا ہے یا وہ شہر میں کہیں ہوتا ہے یا کوئی بھی جگہ پہ اس کا کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وہ اپنے پاکٹ سے خرچ کرے گا, سیلانی نہیں دے گا, سیلانی $1 نہیں دے گا. اچھا ایڈمنسٹریشن کا خرچہ, ٹریول کا خرچہ, چائے پانی, انٹرٹینمنٹ اور ساری ادر تھنگس جو کہ سیلانی کو چلانے کے لیے کی جا رہی ہیں, وہ سارا خرچہ جو ہے وہ سیلانی خود سے اس میں پیمنٹ نہیں کرتا, نہیں وہ سارے بورڈ ممبرز اپنے اس سے کرتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, کیونکہ یہ ایک یونیک کیریکٹرسٹک ہے اس آرگنائزیشن کی. جی بالکل. اور کامیابی کا راز بھی یہی ہے, کیونکہ اگر مجھے اسلام آباد جانا ہے تو اگر دیکھیں اگر میرا اپنا پیسہ لگا ہوگا تو میں دیکھوں گا ٹکٹ کتنے کی آ رہی ہے. شاید ادارے کا پیسہ لگا ہوگا تو میں بولوں گا جی ٹکٹ کٹوا دیں. لیکن ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک ہمیں سوچ دے دی کہ جیب کا مال لگاؤ, آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی, رب تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے دے گا, اور کامیابی بھی آپ کا مقدر بن جائے گی. جو کام آپ کرنے جا رہے ہو بہت آسان ہو جائے گا, اور ہم نے یہ پریکٹیکل دیکھا ہے. اچھا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیلانی کی آج تک ہم نے کبھی کھجور بھی نہیں کھائی ہے. ایک مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو سوچ ڈے ون سے دے دی گئی تھی کہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, آپ اس نعمتوں کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اور آپ پھر اس کا رزلٹ دیکھو. تو ہم رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں, رب نے بڑا بہترین عزتوں کے ساتھ کامیاب کر دیا. ماشاءاللہ. تو یہ وہ وجہ ہے سیلانی کی جو کہ سیلانی کو کامیاب کر رہی ہے کہ آپ کا مفاد زیرو ہوگا. جب آپ کسی سے ملو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ملو گے, اس کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کے لیے ملو گے. اگر اس نے آپ کو کوئی ایسا چنک دیا جس سے آپ اس کے باتوں میں آ گئے اور آپ نے اپنی دنیا داری شروع کر دی اور آپ کے اپنے مفادات آ گئے, مفادات کہیں جڑ گئے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی, نہ عزتیں ملیں گی. ایسے ہی ویری رائٹ. تو یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے چن لیا اور ہم مضبوطی سے اس کے ساتھ کریں. ہمیں جب رمضان آتا ہے تو بے شمار لوگوں ہمیں گفٹ دیتے ہیں, میرے گھر پہ آتے ہیں, وہ گفٹ سیدھا آتا ہے اور سیدھا سیلانی چلا جاتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی مہنگا گفٹ ہو. اوکے. ہم اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ رب تعالیٰ دوسری طرف سے ہمیں بے شمار عطا کر دیتا ہے, اور نہیں تو قیامت کے دن تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے. اگر بالکل دنیا میں نہیں بھی ملتا تو خیر ہے, ایک قلیل مدت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, قیامت کے دن تو اس کا اجر ملے گا اگر ہم کسی بغیر مفاد کے کام کریں گے. اگر چھوٹا سا مفاد آج لے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نقصان ہے. صحیح.
اچھا، سیلانی نے آئی ٹی کے اندر بہت ریولیوشنل کام کیا ہے. آئی ٹی کے اندر ویسے تو آئی ٹی کے اندر اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے بھی کچھ ادارے کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ دے ڈو ناٹ یٹ اچیو وہ لیول، وہ اسٹوڈنٹ، وہ الومنائے اور وہ الومنس حاصل نہیں کر سکے. اتنا کچھ ان کا بھی ظاہر ہے. لیکن جو سیلانی کا کنٹریبیوشن ہے آئی ٹی کے اندر، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، ویب ڈیزائننگ میں، کرپٹو میں نے دیکھا ہے، اور بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ. اس لیول تک پہنچنے کے لیے سیلانی کا جو آئی ٹی ریولیوشنل ہوا شروع، وہ کب سے ہوا اور وہ کیسے ہوا؟ بیکاز سیلانی کچھ تھا، کچھ سے کچھ ہو گیا. اب دیکھیں، جب 2014 میں غالباً ہم نے پہلا ٹیسٹ لیا تھا 500 بچوں کا مریم لون میں. مریم لون میں. اچھا. یہ جمشید روڈ پہ ایک مریم لون تھا. صبح 9 بجے ٹیسٹ شروع ہونا تھا. میں 10 بجے جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بچے جگہ ہی نہیں ہے. نہیں، بچے بہت سارے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا، میں سمجھا ٹیسٹ سٹارٹ نہیں ہوا. تو ہمارے لڑکوں نے بتایا کہ ہم نے اندر کیپیسٹی 250 بچوں کی رکھی تھی. 500 بچوں نے فارم لیا تھا. ہم نے کہا 250 بچہ آئے گا، یہ تو 500 پورا آ گیا ہے تقریباً. تو 9 سے 11 250 کا ٹیسٹ ہو جائے گا، 11 سے 1 پھر دوسرا 250 کا ٹیسٹ سیشن میں کر لیں گے. ہم نے دیکھا تو یہ تو پہلے دن سے ہی ڈے 1 سے کامیابی شروع ہو گئی. پھر ہم نے پڑھانا شروع کیا، آہستہ آہستہ پڑھایا. تو 2015 میں ہمارے جو کارپینٹر تھے ان کے بیٹے نے ایز اے ہیلپر ہمارے پاس آئے تھے. بہت غریب آدمی تھے. ایز اے ہیلپر ہمارے پاس آئے تھے. شاید 5,000 یا 8,000 روپے ان کی جاب تھی. انہوں نے بولا کہ یار میں یہ آئی ٹی کورس کر لوں. 2015 کی بات. ہم نے کہا جی بالکل کر لیں، سب کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں. جب انہوں نے یہ کورس کیا 2017-18 میں ہمیں معلوم پڑا کہ کارپینٹر کا بیٹا 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، جس نے 2015 میں کورس شروع کیا تھا. اب تھوڑے دنوں پہلے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے 7-8 لاکھ روپے کچھ غالباً مجھے بتایا. تو میں نے کہا بھائی جلدی سے 20 لاکھ تک پہنچو. جبکہ اس کی ایجوکیشن بھی کچھ نہیں تھی. تو یہ تو ایسا کام ہے کہ آپ کے ملک کے لیے بھی بہت بڑا ریولوشن ہے، آپ کی فیملی کے لیے بھی بہت بڑا ریولوشن ہے. ایسے ہی ہے. اس میں تعلیم جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کمپیوٹر سائنس لیا ہوا ہو اور کوئی ڈگری ہولڈ کی ہوئی ہو. ہاں، یہاں پر تو کلاس 8 کا بچہ بھی کر لے گا. جیسے ابھی 14 سال کا بچہ جو $1,40,000 کما کے بیٹھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی تو اتنی ایج بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ تو کہاں پہنچ گیا. تو ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ہم تو جتنے بھی اسکولز ہیں نا اس پاکستان کے، میں تمام اسکولز کے، خاص طور پہ کراچی کے اسکولز، کیونکہ ہم یہاں پر زیادہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی اسکولز میں کلاس 3-4 سے آئی ٹی کی تعلیم کو عام کر دیں. کیونکہ دیکھیں، جو بیسک اکیڈمک آپ پڑھا رہے ہیں نا، اس سے وہ رزلٹ نہیں آئے گا. اگر آپ دور جدید کی وہ تعلیم سے آراستہ کریں گے نا بچوں کو، تو آپ دیکھیے گا 7th 8th کے اندر تو وہ اپنی جرنی میں ایک بہت بڑے لیول پہ پہنچ گئے ہوں گے. میں ابھی پچھلے دنوں جیٹیکس جیٹیکس ایگزیبیشن تھی دبئی کے اندر، تو اس کے اندر سیلانی ٹیک لمیٹڈ نے اسٹال بھی لیا تھا. تو اس بوتھ کے اندر میں کھڑا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ جو باہر کی دنیا کے لوگ تھے، ان کی جو ٹیکنالوجی کی سوچ تھی وہ بہت آگے تھی، بہت ایڈوانس ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہماری تعلیم بھی بہت پیچھے ہے. اگر ہماری تعلیم آگے نکل جائے گی تو ہم بھی آگے نکل جائیں گے. تو خیر، میں نے تو ہمارے بچوں کو بولا کہ جو آپ تعلیم اکیڈمک لے رہے ہو وہ لو، لیکن آئی ٹی کی تعلیم بے شک آپ سیلانی ویلفیئر کے پاس سے آ کے لو. ہم آپ کو ایک بہترین طریقے سے، بہترین فیکلٹی کے ساتھ، بہترین ایٹماسفیئر میں بہترین تعلیم دیں گے، جو آپ کا مستقبل روشن بھی کرے گی اور اس ملک کو بھی، ملک پاکستان کو بھی زر مبادلہ کی صورت میں ایک بہت بڑا پیسہ دے گی. ابھی میں نے چند دنوں پہلے سنا کہ 3.2 یا اراؤنڈ $4 بلین پاکستان کو آ رہا ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ہے، بہت کم ہے. ہمارا خود کا ویژن یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہے 2025 سے 2035 تک کی محنت میں انشاءاللہ ہم $100 بلین ہر سال اس ملک کو زر مبادلہ دیں گے آئی ٹی کی صورت میں. انشاءاللہ. کیونکہ 2-2.5-3 لاکھ بچہ ہمارا اب تک پڑھ چکا ہے. آنے والے دنوں میں ہم بہت اسپیڈلی پڑھائیں گے آل اوور پاکستان میں. تو بچہ جتنا اسپیڈ سے نکلے گا اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ، مارکیٹ میں آ جائے گا، مارکیٹ میں آئے گا. تو ہمارا بچہ بڑا ہوشیار ہے. ہم نے تھرپارکر کے اندر بھی آئی ٹی کی تعلیم دی. اچھا، سینٹر بنایا تھا تھرپارکر میں کیا کیا ہم نے کہ سب جاتے تھے 2017-18-19 میں اور راشن بانٹتے تھے. جب وہاں قحط کے معاملات تھے، لوگ دنیا سے جا رہے تھے، ہم نے بھی یہ کام کیا. لیکن ہم نے ایک اور سوچ بھی ساتھ میں سوچا کہ ہم نے ایک جگہ پہ ان کا 500 بچوں کا ٹیسٹ لیا اور اس میں سے 25 بچے لے کے آئے کراچی. وہاں پر ان کو بہترین رہائش دی، ہم کو سپورٹ کیا اور ہم نے ان کو رہائش دی. اینگرو نے ہمیں سپورٹ کیا اس میں. اچھا، ہم نے ان کو رہائش دی. کراچی میں سارا پیسہ اینگرو نے لگایا اور ہم نے اس کو کھانے کی سہولتیں، دیگر سہولتیں، پاکٹ منی تک بھی دی. اور ان بچوں کو ہم نے تعلیم دی آئی ٹی کی. 2 سال بعد جب وہ وہاں واپس اپنے شہروں میں پہنچے
تو انہوں نے کام کو شروع کر دیا. آج تو $5,000 $8,000 $10,000 تقریباً ہر بچہ مہینہ کما رہا ہے. میں تھرپاکر سمجھتا ہوں کے بچے تھے وہ. تھرپاکر کے بچے تھے. تو اس میں سے اگر 20 بچے میں سے 10 بھی کامیاب ہو گئے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ کنٹریبیوشن ہر آنے والے دن میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس ملک کے پاس آپ دیکھیے گا 2025 کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں زر مبادلہ آئی ٹی کے شعبے سے آئے گا. انشاءاللہ. کیونکہ ہماری جیسے سیلانی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے آئی ٹی کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ریولوشن آئے گا. گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی جتنی ایک سیلانی کے یا چھوٹے ادارے کے ہوتے ہوئے, اگر اس کو ہم گورنمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو گورنمنٹ کے لیے تو جسٹ ایک ادارہ ہے, بٹ پھر بھی گورنمنٹ کی کیلکولیشن کے حساب سے زیادہ کنٹریبیوشن سیلانی دے رہا ہوتا ہے. اصل میں ایجوکیشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ ہم کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے اس اینگل سے. دیکھیں ہم ایک ادارہ ہے اور جو ریاست ہے وہ ریاست ہے. جب ہمیں ریاست کا سپورٹ ملا ہے نا, تو سیلانی کی پرواز ہی کچھ اور ہو گئی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا سین. ہاں, اور ابھی جو ہے نا, ابھی جو ریاست ہمیں اس چیز میں سپورٹ کر رہی ہے نا پچھلے 15 دن سے, یعنی کہ جو پورا اکتوبر کا مہینہ نکلا ہے 2024, اس کے اندر ریاستی طور پہ میری ملاقاتیں بہت سارے لوگوں سے ہوئی, اور بہت بڑی بڑی ہماری جو اس ملک کو چلانے والی لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کمپلیٹلی سیلانی کو سپورٹ کیا ہوا ہے آئی ٹی کے اندر. اچھا. اور جس طریقے کا سپورٹ میں نے ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کو بھی چند دنوں پہلے یہ رپورٹ دی, میں نے کہا کہ حضرت صاحب جس طریقے سے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, آنے والے دنوں میں ہم بہت بڑا کام کر جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ملک کی خوشحالی مجھے اگلے 4 سال میں بہت کمال کی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ 2030 تک یہ ملک بڑا خوشحال ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس 65% کی اراؤنڈ یوتھ ہے. اس یوتھ کو جو ہے وہ ہم وہ راستہ دے رہے ہیں کہ جو منزل اس کو انشاءاللہ بہترین سرسبز اور شاداب کر دے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, آئی ٹی کے علاوہ سیلانی کے اندر اور بھی بہت سارے شعبے کام کر رہے ہیں. کیا کیا شعبے ہیں جو کہ کس ڈائریکشن میں کس لیول پہ چل رہے ہیں؟ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے میڈیکل کے اندر اپنے کام کو بہت ایکسپینڈ کیا, اور ہم نے اپنا ہاسپٹل تو نہیں کھولا, لیکن جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں نا ان سے ہماری افیلیشن ہو گئی. اچھا. اب کوئی بھی علاج کے لیے آتا ہے تو ہم اس ہاسپٹل پہ ریفر کر دیتے ہیں. یوں کم و بیش ہمارے چھوٹے چھوٹے اپنے بھی کلینکس ہیں, مدر اینڈ چائلڈ کلینکس, لیکن آنکھوں کے علاج کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں اپنا نظام بنا دیا. ہاں, تو اس طریقے سے ہم 15-17 لاکھ پیشنٹ سالانہ دیکھ لیتے ہیں. سیلانی کا تقریباً کل بجٹ جو ہے نا سب کچھ ملا کے یہ 13 ارب روپے کا ہے. سارے فنکشن ملا کے. سارے فنکشن ملا کے بہت بڑا بجٹ ہے. اور الحمدللہ اس سے سمجھ لیں کام تو 13 ارب کا بجٹ ہے, لیکن کام ہم بہت بڑا کئی گنا زیادہ. اگر اس والیوم سے دیکھا جائے تو سیلانی تو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, تو 13 ارب تو صرف کراچی کے سیگمنٹ میں لگائیں تو بہت کم ہے. لیکن ہمارا تو پورے ملک کے اندر ہم یہ لگا رہے ہیں اور کام بہت اچھے طرز پہ ہو رہا ہے. پھر سیلانی جو ہے 600 سے 700 بچوں کی کم و بیش شادیاں کروانے میں مدد کرتا ہے. اچھا. پھر 20,000 فیملیز 20,000 فیملیز کو تو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اگر ایک فیملی میں آپ 4-5 لوگ بھی گنتے ہیں تو 80,000 سے لاکھ افراد کو تو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ان کا تو سارے معاملات کو کم و بیش ہم دیکھ لیں گے. تو ان کو فنڈ کے تھرو, یعنی کہ کسی کو ہم راشن دے رہے ہوتے ہیں, کسی کے ہم اسکول کی فیسیں بھر رہے ہوتے ہیں, کسی کا گھر کا کرایہ, کسی کا بجلی کا بل, کسی کے 2-3 کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے اس کو مدد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو اچھے انداز میں چلا سکے. صحیح. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, RO پلانٹ, صاف پانی, یہ ہمارا ایک نعرہ ہے, پینے کا صاف پانی. یہ ہم نے پورے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں RO پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور اس کو اچھے انداز میں چلا بھی رہے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک RO پلانٹ لگایا, آپ نے اس کو اگر پراپر طریقے سے چلایا مینٹین نہیں کیا تو خراب ختم ہو جائے گا. لیکن ہم نے تو مینٹین کا بھی پورا نظام بنایا ہوا ہے. اچھا. گٹر کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں, روڈ ریپیئرنگ ہم کرتے ہیں. جب 2 لاکھ آدمی کو کھانا ہم کھلاتے ہیں. صرف کراچی میں یا پورے پاکستان میں؟ اچھا, بہت ساری اسکولز ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جس میں ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں, کہیں پہ ہم تعلیم بھی دیتے ہیں, یعنی کہ مختلف طریقے سے ہم اسکولنگ بھی کر رہے ہیں, اسکول کو سپورٹ کر کے اس کو اپلفٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹیکسٹائل ٹریننگ بھی ہم کرتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل ٹریننگ کریں. میں اس پہ آ رہا تھا, ٹیکسٹائل ٹریننگ پہ آئی ٹی ٹریننگ جس طرح ہو رہی ہے, کیا اس لیول پہ ٹیکسٹائل ٹریننگ ہو رہی ہے, ایجوکیشن دے رہے ہیں یا اسکل پہ لا رہے ہیں ڈائریکٹ؟ اچھا, ٹیکسٹائل ٹریننگ بھی بیسیکلی ہے تو ایک اسکل, لیکن اس کی جو ارننگ ہے نا وہ ہے 40 سے 50 ہزار روپیہ. 30 35 40 50 ہزار, 30 سے 50 ہزار کے ریکٹ میں یہ سمجھ لو, ریکٹ کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. ہم نے کیا کہ ہم نے کہا کہ اگر جو آئی ٹی کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, اس میں عورتیں بھی آ گئیں اور مرد بھی آ گئے,
تو ہم اس کو یہ والی اسکل دے دیتے ہیں. اچھا، اس آبادی کو آپ اس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں. جو ینگسٹر ہیں وہ تو آئی ٹی میں اپنا اسپیس کر لیں گے، بنا لیں گے. جو لوگ آئی ٹی میں بنانے کے لائق نہیں ہیں، بڑے ہیں یا ایجوکیشن میں ذرا ویک ہیں، ان کے لیے آپ نے ٹیکسٹائل ٹریننگ اسٹارٹ کی. ہاں اچھا، اس طریقے سے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ تو بہت ساری ہم کر رہے ہیں. ہم موٹر بائک کے میکینک بنا رہے ہیں، بڑے طرز پہ یہ کام کر اچھا رہے اچھا، ہیں. یہ کہاں پہ یہ سیٹ اپ کیسے، کس طرح، یہ جمشید میکینزم روڈ، کیا ہے؟ یہ جمشید روڈ پہ ہمارا سیٹ اپ ہے. اچھا، ادھر ہی. ہاں تو اس کے اندر یہ سکھاتے ہیں. اس میں کراؤن ہمارا پارٹنر ہے، موٹر سائیکل کا بہت بڑا نام ہے کراؤن. CRLF، ہاں کراؤن لفان. تو یہ ہمارے پارٹنر ہیں، یہ ہمیں اس میں تعاون کرتے ہیں. ایسے ہمیں کوئی میڈیکل ہوتا ہے تو ہمیں فرحان عیسیٰ صاحب یا کوئی دوسرے بھی ہمیں ہیلپ کر دیتے ہیں. اچھا اچھا. میڈیکل کا نظام جو خرچہ ہے وہ تو کوئی اور اٹھاتے ہیں، لیکن یہ دیگر چیزوں میں اگر ہمیں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں یہ لوگ مدد کر دیتے ہیں. پھر اس ملک کی بینکس جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں تعاون کرتی ہیں، جو بڑی بڑی بینکیں ہیں. سیلاب کے اندر ہم نے بہت بڑا کام کیا. جب بھی کوئی ملک میں کوئی بھی آفت یا مصیبت آتی ہے، ڈیزاسٹر آتا ہے، تو سیلانی ڈے ون سے ملک میں تو کیا بیرون ملک، جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو ویری نیکسٹ ڈے میں اور ہمارے بشیر فاروقی صاحب چیئرمین جو ہیں، ہم چلے گئے ترکی کے جو گورنمنٹ ہے، جو یہاں پر سے کونسل جنرل یہ لوگ ہیں، یہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہمارے لیے تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا اس وقت حادثہ ہوا ہے، جہاں جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں، اور آپ اس ملک سے اس ملک کی طرف جانے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کی مدد کریں. تو یہ تو ہماری دوستی اور محبت کا ایک بہت بڑا سبب بن گیا. اور آج جو یہ بات ہو رہی ہے، جو عمل ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، یہ کئی سالوں تک ہم نہیں بھول سکتے ہیں. ترکی کی گورنمنٹ نے کام ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا سیلانی کے لیے. اور یہ کہ ہمارے بشیر فاروقی صاحب کا، ہمارے چیئرمین کا یہ ویژن تھا کہ نہیں، اگر مصیبت آئی ہے تو ہم فوری جائیں گے. اچھا، بیچ میں اراؤنڈ اسی سال کے اندر میں نے آپ کا ایک دیکھا جس میں سیلانی کی لیڈرشپ انکلوڈنگ آپ اور بشیر فاروقی صاحب USA میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا وزٹ آپ نے کیا، سلیکان ویلی وغیرہ کی کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی. واٹ واز دا پرپس؟ دیکھیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہم اس کو پورا R&D کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم کس طریقے سے آگے پہنچائیں. یہ سوال سے پہلے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ ICAP، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان، ان کو 2019 میں فیکلٹی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو اپنے تمام CFOs کو، جو اس وقت CFO ہیں، جو بن رہے ہیں یا جو بن چکے ہیں، پوری دنیا میں ہیں ICAP کے ممبرز، ان کے لیے ان کو ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا انالیٹکس یہ پڑھانا تھا، کیونکہ اب جو دور ہے وہ ڈیٹا کا ہے. تو انہوں نے ایڈ دیا اخبار میں. پھر ہم نے ان سے کہا کہ فیکلٹی ہمارے پاس ہے، ہم پڑھاتے تو فری ہیں، لیکن جو بھی ہے اگر آپ ہمارے ٹیچرز کو کچھ دینا چاہیں تو دے دیجیے گا، اور آپ کو اس کے اوپر تو کوئی خرچہ ہے نہیں، بہت کم پیسوں میں شاید یا فری میں بھی آپ کا کام تو ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی انسٹیٹیوشن رننگ میں ہے. ہاں تو بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ JV کیا. میں سمجھتا ہوں ابھی تقریباً 12-13 بیچز نکل چکے ہیں ICAP کے. اور اس دے آر پیئنگ ٹو سیلانی ویری نامنل، مائنر. اوکے. بیکاز کہ ہم نے کہا دیکھیں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے. اگر کوئی فیکلٹی کو آپ اس کے جو چارجز چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، وہ بھی فیکلٹی بھی جو ہے نا وہ ملک پاکستان کی خدمت کے لیے پڑھا رہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ تو سر ضیاء نے ایک بہت بڑے ٹائم تک تو انہوں نے فری پڑھایا، کہ ان کی بھی ایک سوچ تھی سر ضیاء کی کہ یار اس ملک کو آگے لانا ہے. تو انہوں نے کہا میں فری پڑھاؤں گا، میں کسی چیز کا پیسہ نہیں لوں گا. تو ایک بہت اچھی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری یہ بہت بڑے طرز پہ IT پڑھا رہے ہیں. تو ان کا ایک ویژن تھا، انہوں نے ایک سوچا، اور سیلانی اور گورنر اور سر ضیاء اور ہم سب لوگوں نے مل کے کہا کہ ہم یہ IT پڑھائیں گے گورنر ہاؤس کے اندر بھی، اور ہمارے بچوں کو اس طرز پہ فائدہ پہنچائیں گے. تو اب الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑی تعداد میں بچہ وہاں پر بھی پڑھ رہا ہے، بچہ سیلانی میں پڑھ رہا ہے. اس شہر کے دوسرے لوگوں نے، دوسری NGOs نے بھی یہ شروع کر دیا. تو ہمارے لیے تو بڑی خوشائن بات ہے کہ سب شروع کریں، سب اس ملک کو آگے بڑھائیں، کنٹریبیوشن میں مل کے کام کریں. ہاں جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم کھلا رہے تھے، دوسرے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے بھی کام کو آگے بڑھایا. ہم تو ان کے سپورٹ میں آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کام، اس سے تو ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے، اگر آپ کو کوئی ہماری کسی قسم کی بھی
کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروق صاحب نے سوچ دی کہ پورے دریا کا پانی ہم نے نہیں پینا ہے, ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, کارواں بڑا بنائیں گے. اور ہم نے یہ کارواں بڑا بنایا اور آج دیکھ لیں سیلانی کہاں پہنچ گیا الحمدللہ. اچھا, ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ سیلانی کی لیڈرشپ جو ہے نا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا وزٹ کر کے آئی اور وہاں پہ کچھ چیزیں دکھائیں, اور اس کا کوئی اسپیسیفک کنیکٹڈ ٹو سیلانی کراچی ٹو اسٹینفورڈ تھا کہ کس طرح؟ اس میں یہ تھا کہ ہم نے ہمارا امریکہ کا ہم نے پلان کیا, اور جو پلان تھا اس میں ہمارے جو سلیکون ویلی میں ہمارے محبت کرنے والے حضرت مولانا بشیر فاروق صاحب جو محبت کرنے والے تھے, انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں جتنے بھی سلیکون ویلی میں جتنے بھی وہ لوگ جو آئی ٹی کے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں, بڑے طرز پہ ہیں, جو بڑے لیول پہ کسی بھی کمپنیوں میں, ان سے ایک میٹنگ کرائی جائے. اچھا. تو ہمارے عارف مسقطیہ صاحب نے, منیر پلہ صاحب ہمارے ایک دراجی ممن ہیں, کئی سالوں سے وہ امریکہ میں ہیں اور ایک بڑے عزت والا نام ہے ان کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی بہت بڑا دیا ماشاءاللہ. ہم ان کے گھر گئے, وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک اہتمام رکھا ڈنر کا, اور بہت سارے لوگوں کو بلایا اور ہماری میٹنگز کرائیں. ہم نے اس میں دیکھا کہ عارف مسقطیہ صاحب نے اور منیر پلہ صاحب کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی, اور ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے, اور آ کر انہوں نے سیلانی کی باتوں کو بھی سمجھا, سیلانی کے پیغام کو بھی سمجھا, اور سیلانی کی سوچ کو بھی سمجھا. اور انہوں نے کہا کہ اب سیلانی کے ساتھ مل کے یہ آئی ٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اس ملک کو فائدہ پہنچائیں گے. ہم اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بھی ان کے تعاون سے گئے, اور انہی نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم کچھ بچے تو آپ کے فری آف کاسٹ ہمارے خرچے کے اوپر اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا دیں گے. اگر آپ کے وہ بچے جو کمپیوٹر سائنس میں مہارت رکھتے ہیں اور وہ ایلیجبل ہوں گے تو ہم ان کو ایڈمیشن کروا دیتے ہیں. اچھا. اور سارا خرچہ بھی ہم برداشت کر لیں گے. یعنی کہ جو سیلانی کے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ وہ اسٹینفورڈ میں جا کے پڑھ لیں. بالکل ہے, آج بھی ہے, وہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, آج بھی ہے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ہمارے بچے نے اگر تھوڑا ٹائم تک پڑھا, دیکھیں اس میں پڑھنا کیا ہے کہ ہم نے جو کورس کرایا اے آئی کا, موبائل ویب اینڈ ایپ کا, یا بلاک چین کا, یا آئی او ٹی کا, میٹاورس کا, تو اس کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں جاب کرنی ہوگی تھوڑا ٹائم کسی بھی کمپنی میں. اس کے بعد جب وہ انٹرنشپ کرنے کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا سیکھ سمجھ جاتا ہے تو باہر کی دنیا میں چلا جاتا ہے, یا باہر کی کمپنی سے ریموٹ جاب حاصل کر لیتا ہے. پھر 1-2 سال کے بعد وہ اس طرز پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی بنا سکتا ہے. ہم نے سوچ تو یہی دی ہے بچوں کو کہ آپ اپنی کمپنی بنانا, یعنی کہ دیکھیں جو ایک میمنو والی سوچ ہے کہ ریڑھی لگاؤ چنے کی, لیکن وہ اپنی, مگر اپنی ہو, صبح جس وقت جانا ہے دوپہر میں جب بند کرنی ہے. کیونکہ جو انٹرپرینیورشپ ہے نا, ایک سوچ دیتی ہے آپ کو, ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک اس کے پیچھے ایک وہ ہے, ہر کسی کی اڈاپٹیبلٹی نہیں. اگر ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں جاب کروں گا, تو جاب جو ہے نا وہ آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے, ایک جگہ پہ ٹھہراؤ, ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے, اسی میں چلنا ہے, اسی میں. اور اگر آپ انٹرپرینیور ہو گئے تو آپ دنیا میں جاتے رہو گے, تو آپ تو 5-10 سال کے بعد ہی ایک وہ چیز بن جاؤ گے. اس میں محنت ہوتی ہے, لیکن سوچ یہی ہے کہ جی آگے بڑھنا ہے کسی بھی طریقے سے, اور آگے بڑھ کے انسان. اچھا افضل بھائی, 2020 میں غالباً یا شاید 21 میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی وغیرہ کے حوالے سے, تو اس میں کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا ایم او یو ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا؟ وہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا تھا جو آج بھی چل رہا ہے, PIAIC, ہاں, پریزیڈنٹ انیشیٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. یہ ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا, اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے, سیلانی تھا, سر ضیاء تھے, پینا کلاؤڈ, ہم سبوں نے مل کے یہ کورس کو سٹارٹ کیا. آج بھی یہ کورس چل رہا ہے, اور آج بھی PIAIC کے تحت بھی سیلانی پڑھا رہا ہے, جس کو لیڈ ہمارے سر ضیاء صاحب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سیلانی اپنے بھی تقریباً اس وقت کم و بیش ہمارے پاس بھی 20,000 بچہ پڑھ رہا ہوگا آج کی تاریخ میں بھی. اور پھر جو ہے گورنر آف سندھ جناب کامران خان ٹسوری کی یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تعداد پڑھ رہی ہے, جو انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر سیٹ اپ, گورنر ہاؤس کے اندر. اور گورنر صاحب کا تو انیشیٹو ایسا ہوتا ہے کہ کمال ہو جاتا ہے, مطلب گورنر صاحب ہمارے جو بھی انیشیٹو لیتے ہیں اس میں کمال کر جاتے ہیں الحمدللہ. اسٹک ٹو دی ویژن ہو گیا. ہاں, ان کی ایک سوچ, ان کا بڑا مضبوط فالو اپ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ آگے آئیں گے, بشیر فاروقی صاحب جیسے, گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب جیسے, تو یہ ملک آگے نکل جائے گا. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی,
یہاں کا بچہ بڑا ہوشیار ہے، چاہے بیٹا ہو یا ہماری بیٹی ہو. ایسے اور ہی ہے. آئی ٹی کی تعلیم تو خاص طور پہ ہماری بیٹیوں کو لازمی لینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے گھر بیٹھ کے کما لینا ہے. اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. سیلانی ویلفیئر نے ہماری بیٹیوں کے لیے بھی جو ٹبا ہاسپٹل فیڈرل بی ایریا میں اس کے سامنے سردار یاسین ملک آئی ٹی پارک ہے، سیلانی بائی سیلانی، اس کے اندر جو ہے ایک اچھے طرز پہ فار وومنز اونلی. اچھا. ہاں ہم آئی ٹی پڑھا رہے ہیں. ہماری بیٹیاں اگر وہاں پہ پڑھیں گی، آپ 2 سال میں دیکھیے گا ان کو کچھ ضرورت ہی نہیں. ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہوگا، وائی فائی ہوگا، اور وہ پیسے کما رہی ہوں گی، اور بہت اچھے طرز پہ کما رہی ہوں گی. وہ تو پورا دن بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں. اچھا یہ جو چاہے شادی شدہ ہوں، چاہے ان کے وہ، لیے ہاں بالکل بالکل بہت آسان ہے. اور اگر ہماری 65% پوری یوتھ نے، بوائز اینڈ گرلز نے مل کے اس شعبے کو اٹھا لیا نا، تو زید بھائی آپ کسی چیز یقین کی ضرورت کیجئے نہیں ہے پھر. ہمارے اوپر جو 100-150 بلین ڈالر کا یا 140 بلین ڈالر کا جو قرضہ ہے نا، بہت وہ جلدی اتر جائے گا. اس سے زیادہ ہم ری پے کر دیں گے. بالکل. اور یہ ہوگا بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہو. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ زیتون اشرف آئی ٹی پارک جو کہ ریسنٹلی آپ نے لانچ کیا ہے. اس کو ڈیولپ کرنا، اس کے اندر کون سے کورسز ہیں، کیا ہے، کیا ویژن ہے اس کا؟ آئی ٹی سے تو آپ کا وہ ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑا پارک ہے. اس سے پہلے کوئی پارک اتنا آیا نہیں ایکچولی نا. تو اٹ از دا ہائی لائٹ کہ وہ سیلانی نے کس مقصد سے، کس طرح سے اسٹارٹ کیا. بیک اینڈ پہ کیا ہے، فنڈنگ، پیسہ، بچے، کورسز، یہ ذرا کھول کے ڈیٹیلز بتائیں. اچھا، زیتون اشرف آئی ٹی پارک جو ہے نا، یہ سیلانی کا ایک وہ ماڈیول ہے کہ سیلانی نے کہا کہ ہم سیلانی ٹیک لمیٹڈ بھی اسی میں بنائیں گے. اوکے. سیلانی نے، جیسا کہ سیلانی پہلے تو ایجوکیشن دے رہا تھا، اب سیلانی نے اپنا بھی اپنا سافٹ ویئر پارٹ ہاؤس، بنا لیا. ایگزیکٹلی. اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بھی کھول لیا ہے. تو اس میں جو فرسٹ فلور ہے نا، یہ سیلانی کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اوکے. جس میں ہم کو ورکنگ اسپیس بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کو چاہیے تو آ کے لے لے کو ورکنگ اسپیس، تاکہ وہاں بیٹھ کے کام کر لے. اور ہم نے جو سیکنڈ فلور بنایا وہ کمپلیٹلی ایجوکیشن کے لیے، جس میں ہم نے پورا ایک آڈیٹوریم بنایا جس میں 200 بچہ بیک وقت بیٹھ سکتا ہے. اوکے. اچھا، اب یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے، اور ہم نے کہا کہ ہم سیلانی ٹیک لمیٹڈ کو بھی لے کے چلیں گے اور سیلانی ایجوکیشن SMIT سیلانی ماسٹ آئی ٹی ٹریننگ کو بھی لے کے چلیں گے. اب اس کے اندر جو ہم نے کورسز ہیں وہ تھوڑے سے اور اپر لیول کے سٹارٹ کرا دیں، ایڈوانسمنٹ. اچھا، ہم اس میں HR کے ماڈیول کے بھی کورسز کروا رہے ہیں. ہم وہ جو دور جدید کی تمام ضروریات ہیں آئی ٹی ہم وہ ریلیٹڈ جو کورسز کروا رہے ہیں. سولوشنز ہیں. اچھا. اب چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم فن ٹیک، فائنینشیل ٹیکنالوجی جو ہے نا، اس کے اوپر کورسز کروا رہے ہیں. زید بھائی، یہ کورس ایسا ہوگا کہ اگر کوئی بھی سمجھدار بچہ، بیٹا یا بیٹی، اس کورس کے اندر حصہ لے لیتے ہیں نا، تو وہ بہترین انداز میں اس ملک کو فائدہ پہنچا دیں گے. جیسے کہ وی چیٹ ہے چائنا میں، ایگزیکٹلی. آپ کو پیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے پاس وی چیٹ کا والیٹ ہے، آپ نے ٹیک کیا، پیسہ نکل گیا، پیمنٹ ہو گئی. اب وہ چھوٹی سی جگہ پہ بھی وی ٹیک ہی چلتا ہے، وی چیٹ ہی چلتا ہے. میں چائنا بہت آنا جانا تھا، میں دیکھتا تھا کہ صرف وی چیٹ سے ہی وہ پیمنٹ، کے پاکٹ پہ تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہر چیز میں وی چیٹ، ہر چیز میں وی چیٹ، چاہے بس میں، ٹرین میں، ٹیکسی میں، گاڑی میں. ایک مثال دے رہا ہوں، ہر چیز میں وی چیٹ. تو وہی ٹیکنالوجی ہمارا بچہ بھی لائے گا، یہ ملک بھی اسی طریقے سے آگے بڑھے گا. اس لیے اب ہم نے کہا کہ فن ٹیک کے اوپر ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. نومبر میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی. سیلانی نے ایک چیز سوچی ہے کہ فن ٹیک اور سیلانی، سمجھ لیں ایک بڑی سوچ لے کے فن ٹیک کے کام کے لیے سیلانی آگے بڑھ رہا ہے. ایک نیا ہورائزون اس سے کھل رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑے طرز پہ کام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا افضل بھائی، مولانا بشیر فاروقی صاحب ایک نامور لیڈرشپ، چیئرمین، فاؤنڈر سیلانی، ایک بڑی روحانی، علمی اور ایک سو کائنڈ آف فیم ایک شخصیت ہے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک زاویہ ہے، اور انہی کی لیڈرشپ میں آپ لوگ سارے اور سیلانی کی اتنی ترقیاں دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس ملک کے بارے میں کیا اپنا اوپینین رکھتے ہیں، کچھ آئیڈیا رکھتے ہیں؟ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک سوچ دی ہے کہ اس ملک کی یہ جو 24 کروڑ عوام ہے، یہ بالکل بھی مایوس نہ ہو. اچھا. یہ عزتوں والا اور کامیابیوں والا ملک ہے، یہ ضرور ترقی کرے گا. جب بھی کوئی مایوسی کی بات لے کے ان کے پاس آتا ہے تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں. اس پہ ان کا بڑا فوکس ہے. اس پہ ان کا بڑا، انہوں نے کہا کہ یہ ملک کامیابی ہی کے لیے بنا ہوا ہے. جو بھی اس وقت حالات اور معاملات ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. خوب انڈسٹریلسٹ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں خوب انڈسٹریاں لگائیں. جس شعبے کے بھی آدمی آتے ہیں تو حضرت مولانا بشیر فاروق صاحب ایک ہی سوچ دیتے ہیں کہ اس شعبے میں آپ ایکسپینڈ کریں،
آپ بالکل ڈی موٹیویٹ نہ ہو. اور بسا اوقات جو ہم خبروں میں یا اخباروں میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیگیٹیوٹی جو میڈیا سے پھیلائی جا رہی ہے, تو بولا کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے اس ملک کے لیے. اس ملک کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے, ہماری افواج اس میں ایک بہترین رول پلے کریں گے انشاءاللہ, اور اس ملک کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کراچی ایک ہب ہے پورے پاکستان کا, ایک بڑا شہر ہے, ترقی یافتہ شہر ہے. یہاں پہ جابز بھی ہیں, یہاں پہ بزنس بھی ہیں, یہاں پہ میس آئی ٹی تعلیم دلانے والے فری والے کو انسٹیٹیوشن بھی ہیں, پیڈ سروس, یہاں پہ سب چیزیں ہیں. کراچی ایک منی کنٹری ہے سمجھیں. لیکن جیسے ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں, تھوڑا اندرون سندھ جاتے ہیں یا تھوڑا پوش ایریاز میں جاتے ہیں, بہت سارے شہر ہیں, گاؤں ہیں جہاں پہ ایسا کچھ کانسیپٹ ہی نہیں. تو کیا سیلانی ان علاقوں کو جو کہ انڈر پریولیج ہیں یا اس طرح سے وہاں کی کنڈیشن فیسیلٹی نہیں ہے, تو سیلانی ان علاقوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کسی بھی کیپیسٹی میں؟ جی بالکل. حیدرآباد کے اندر ہمارا بہت بڑا کام ہے. اب 2025 کے اندر ہم حیدرآباد میں بھی بہت بڑے بڑے آئی ٹی پارکس بنا رہے ہیں. اچھا, یہ پلان میں ہے؟ یہ پلان میں ہے. اوکے. سکھر میں ہمارا آئی ٹی پارک بالکل آخری مراحل پہ ہے. گھوٹکی کے اندر آئی ٹی پارک کھل چکا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو سندھ کو ہم انشاءاللہ ایک اچھے طرز پہ کور کر لیں گے. سندھ کو کراچی سے کنیکٹ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا, ہمیں جو سندھ سے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ہمیں ایک مشورہ دیا کہ انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو پہلے آپ کراچی بلائیں اور یہاں پہ پہلے انہیں سکھائیں, تاکہ ایک ایٹماسفیئر بھی چینج ہوگا تو ایک سوچ بھی چینج ہوگی. تو ہم ان کی بات پہ بھی عمل کرتے ہوئے یہ بھی کر رہے ہیں, جبکہ ہم وہاں پر بھی ایک آئی ٹی پارکس بنا رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ تعاون ہے لوگوں کا یقیناً, اور وہی لوگ کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو پورے سندھ بھر میں کام ہو رہا ہے. سندھ کی عوام بڑی سمجھدار ہے, بڑی قابل لوگ ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑے طرز پہ کام کر جائیں گے, اور میں ان سے بڑا پر امید ہوں. انشاءاللہ. یہ جو بھی بشیر فاروقی صاحب کا ویژن آپ نے جو بتایا, ایک کہنے کو تو بڑی چھوٹی بات ہے, لیکن اس کو اڈاپٹ کرنا ایک یقیناً ایک بہت بڑا ہورائزن, کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی صرف اس کو اڈاپٹ کر لے گا تو وہ اپنی پازیٹیوٹی میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ پھر اس کو خیال نہیں آئے گا کہ نیگیٹیوٹی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ خود ایک انٹرپرینیور ہے نا, وہ خود ایک بزنس مین, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بزنس کیا ہے. تو جب انٹرپرینیور کی جو سوچ ہوتی ہے نا, اور رب تعالیٰ نے انہیں بڑی وسعت نظری ایک بڑی سوچ دی ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اگر 10 مرتبہ بھی گرنے کے بعد آپ 11ویں مرتبہ کوشش کرو گے تو آپ جیت جاؤ گے. کوشش کرنے والا کامیاب ہوگا. آپ کو ڈٹرمن ہونا پڑے گا بس, اور کچھ نہیں چاہیے, سب آ جائے گا. میں حرمین میں جاتا تھا نا, تو جب جمعے کی نماز کے لیے یا کوئی بھی ایسا وقت جب ہوتا ہے نا, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار بہت رش ہے, اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ مطاف میں جانا ہے تو آپ پہنچ جاؤ گے. یہ چیلنج آپ وہیں سے سیکھتے ہیں. ہاں, اب کیا ہوا کہ آپ کو کہیں پر بھی کسی سٹیپ پہ اس نے مکہ ٹاور کے پاس ہی روک دیا اور آپ رک گئے, آپ ہو گئے احرام کی حالت میں, اس کے بغیر تو جانے نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ مجھے مطاف میں جانا ہے تو آپ راستہ خود ڈھونڈ لو گے, اور اگر آپ پہلی باری میں ہار کے سائڈ پہ بیٹھ گئے تو آپ نہیں جا سکتے, تو پھر آپ نہیں جا سکتے. آپ کو کوشش لازمی کرنی پڑے گی. کوشش کرتے کرتے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو اس طریقے سے کوئی بھی کاروبار میں, کوئی بھی معاملات میں, اگر آپ نے جس دن کوشش کو چھوڑ دیا نا, تو پھر کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. آپ 10 مرتبہ گر جاؤ, 11ویں مرتبہ جیت جاؤ گے. لیکن اگر آپ پیچھے نہیں ہوئے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور کبھی آپ کو یہ کوئی کہے نا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, تو یہ وہ جملہ ہے جو آپ کو ہرا دے گا. آپ نے کوشش ہی کرنی ہے, اس پہ نہیں ٹھہرنا, کسی کی نہیں سننی ہے. آپ نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے, اپنی خود ہی پہ, اپنے کانفیڈنس پہ, اپنے سیلفنس پہ بلیو کرنا. یعنی کہ ہم نے تو ہماری زندگی میں یہی دیکھا کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کی ایک سوچ ملتی تھی کہ یہ کام کرنا ہے, تو ہم نے کہا یہ کام کرنا ہے. اب ہر طریقے سے اس کے اوپر محنت کرنی ہے, پلاننگ اچھی کرنی ہے, لیکن یہ کام کرنا ہے. تو ناکامی الحمدللہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ افضل چامڑیا صاحب. اتنی اچھی, اتنی ہیلدی گفتگو آپ نے دی, اتنے اچھے پوائنٹس دیے ہمیں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر کسی اور ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ کریں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.